बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज आपको आग आग नजर आ रही होगी, लेकिन ये कि संडे जो आपका संडे है इंशाल्लाह वो आग वाला नहीं होगा, बल्कि हम इस आग से बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह। 1 मिनट इंतजार करते हैं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। जिसको आपको टैग करना है उसको टैग करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जो है वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। जिसको आपको टैग करना आप कर लें, ताकि फिर हम इंशाल्लाह अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बताती चलूं, द स्प्रेडिंग इस्लाम नेटवर्क पे ये आप सेशन जो है वो सुन रहे हैं। इसके साथ साथ पैरेलल आप मोटिवेशनल ऑडियोज बाय मुनीबा फातिमा पे भी सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सीरीज जो चल रही है वो कौन सी सीरीज है? फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी अंधेरों से उजालों तक का सफर होगा इंशाल्लाह। अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वीक्स हो चुके हैं और ये हमारा 6 वीक है। इंशाल्लाह 6 महीने हम लोग एक थेरेपी चलाएंगे ये, और इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि अब बहुत से लोग इस डार्कनेस से जो है वो बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। और लाइफ का मजा ही नहीं है अगर आप अंधेरों में हैं, तो लाइफ का कोई मजा नहीं। हाँ, फेजेस जरूर आते हैं, अप एंड डाउन जरूर आते हैं, लेकिन हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि हमारे साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो है अब यूनिवर्सल टॉपिक है, तो इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अब एक टर्म है हमारे पास जेलसी और एक है एनवी। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इन दोनों की मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूंगी। डील हम दोनों को इकट्ठे करेंगे, क्योंकि एनवी का वर्ड जो है वो कम ही यूज होता है, जेलसी का वर्ड जो है वो ज्यादा यूज होता है, यानी कि हसद। तो जेलसी बेसिकली क्या है? ये फीलिंग्स हैं, आपके जज्बात हैं, और कुछ आपकी सोचें हैं, यानी इसका सारा का सारा काम आपके दिल और आपके दिमाग के साथ है। ठीक हो गया? और इस सेशन में इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि हमने जेलसी का कैसे पता चले कि कोई हमसे जेलस होता है, ठीक है, और कैसे पता चले कि हम जेलस हो रहे हैं, अगर हम जेलस हो रहे हैं तो क्या हो, और जेलसी कितनी टाइप्स की होती है और इनको अवॉइड कैसे किया जाए। अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जेलसी है ज्यादातर जानवर में पाई जाती है। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द, वो अपने अगर जहां पे वो खुद रहते हैं, अगर कोई और पेट आ जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, या आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ज्यादातर जेलसी जो है वो जानवरों में होती है, लेकिन जब ये इंसानों में आती है तो फिर ये आग लगा देती है, फिर ये तबाही मचा देती है। जो आग आपको नजर आ रही है ये फिर अंदर ही अंदर जलती है, और फिर ये जो जलाई हुई आग है जो इंसान खुद जलाता है, और बिकॉज ऑफ शैतान आल्सो, क्योंकि वो हमारे दिल में इस तरह की फीलिंग्स डालता है, इसकी वजह से हम खुद ही उस आग में जलते रहते हैं। और एक तो आग होती है जो जहन्नुम की, जो इन फ्यूचर होगी, काफिर होगी, लेकिन ये वो आग है जो हम इस दुनिया में फेस करते हैं अपने आप को, जिससे और हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे होते, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम जेलस हैं। ठीक हो गया? तो ये फीलिंग्स है। अब ये कैसी फीलिंग्स होती हैं? इनसिक्योरिटी की, यानी कि हमारे पास जो चीज है कहीं हमसे छीन ना जाए, राइट, कोई और इस पे कब्जा ना कर ले। ये एक फियर है, यानी कि एक डर है, एक खौफ है। इसके अलावा ये क्या है कि जैसे जो चीज मेरे पास है वो दूसरे का पास भी है, लेकिन दूसरे के पास मुझसे ज्यादा बेहतर है वो चीज मेरे पास क्यों नहीं है, यानी उसकी चीज मुझे मिल जाए। ठीक हो गया? तो जेलसी जो है वो इसकी एक तो रीजन हमने ये देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जेलसी जो है आपके अंदर ही अंदर होती है, और क्यों होती है। एक सेकेंड, आर यू गेटिंग माई वॉइस? एक मैसेज कर दें अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है तो।
جی اچھا، جیلسی کیا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے اور آپ اس سے اپنے آپ کو تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ کوئی جو تھرڈ پارٹی ہے وہ چیز آپ سے آ کے لے نہ جائے، اسپیشلی ہمارے ریلیشن میں، جیسے کہ میاں بیوی ہیں اور جو بیوی ہے وہ انسیکیورٹی فیل کرتی ہے کہ کوئی اور عورت آ کے میرے میاں کو مجھ سے نہ لے لے، اور اگر دو دوستیں ہیں تو دوستی میں بھی انسیکیورٹی آ رہتی ہے، یعنی کہ اس میں 3 لوگ انوالو ہو گئے، ایک آپ کا پارٹنر یا آپ کا اسپاؤس یا آپ کی فرینڈ، اور تیسرا وہ انسان جو کہ آپ جس سے آپ کو جیلسی ہو رہی ہے کہ کہیں یہ میرے ہسبینڈ کو یا میرے فرینڈ کو مجھ سے دور نہ لے جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے اینوی۔ اینوی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ لیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوسرا انجوائے کر رہا ہے، یعنی آپ کے پاس جو چیزیں نہیں ہیں وہ کسی دوسرے کے پاس ہیں، تو یہ چیز آ جاتی ہے اینوی میں۔ لیکن آج ہم ان دونوں کو اکٹھے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ دوسروں میں کوئی خوبیاں دیکھتے ہیں یا کوئی چیز ان کے پاس بہت اچھی ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی اینوی میں آ گیا۔ اور ایک یہ ہوگی جو چیز آپ کے پاس ہے لیکن آپ کسی ریلیشن میں ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ کوئی تیسرا انسان اس کو مجھ سے دور نہ لے جائے، تو یہ آگے انسیکیورٹی، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے بات یاد رکھیں، جو جیلسی آتی ہے نا، یاد رکھیں جو بندہ خدا سے ناراض ہوتا ہے نا، یعنی خدا کی تقسیم پہ جس کو یقین نہیں ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اس میں یہ جیلسی آتی ہے۔ دیکھیں تھوڑی بہت جیلسی تو ہر جگہ چلتی ہے۔ سپوز میں آپ کو پہلے بتا دوں، جیسے ایک اچھی جیلسی ہے جو ہمیں رش کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں کہ ایک وہ انسان جس کے پاس علم ہے اور وہ لوگوں کو وہ علم پھیلاتا ہے، اور دوسرا جس کے پاس دولت ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یہ تو ہوگی اچھی جیلسی۔ لیکن آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بری جیلسی ہے انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کے حاسد تو ضرور ہوں گے، اور اگر اس کے حاسد نہیں ہے تو مطلب وہ رائٹ ٹریک پہ نہیں جا رہا، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اور اگر آپ میں کوئی خوبی ہے تو بھی لوگ آپ کے جان کے دشمن بن جائیں گے اندر اندر سے، ٹھیک ہے، وہ خوبی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سینس آف کمپٹیشن آ جاتا ہے اس میں، جو ہے آپ کا ایک کمپیٹیٹر ہوتا ہے، ایک کمپیریٹر ہوتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کی ڈیفینیشن ہے جیلسی کی، کہ جیلسی ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ڈیپ میں جاتے ہیں کہ میں اس کو پڑھا آپ کو بتا کیوں رہی ہوں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ سیڈ رہنا شروع کر دیتا ہے، بہت اداس، اور اندر ہی اندر وہ آگ، اینگر، غصہ، ڈپریشن، ہوپ لیسنس، نا امیدی آ جاتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ جو ہم ہیں ہماری کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، یعنی ہم کسی قابل ہی نہیں ہے، اور پھر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے فزیکل جو آپ کے اوپر افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو آج کا ٹاپک تھا یہ میں نے کیوں رکھا، سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں۔ کل مجھے ایک عورت کی کال آئی جو میرڈ ہیں اور جن کے 3 بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منیبہ میری 1 منٹ کے لیے بات سن لو، میں ساری رات سو نہیں سکی۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کل کچھ عورتیں جو ہے وہ نعت پڑھی تھی، تو اس میں سے ایک عورت نے جب نعت پڑھی تو وہ بہت ہی پیاری عورت تھی اور اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی، تو میری ساس نے اور میری خالہ ساس نے اور جتنے لوگ ارد گرد بیٹھے رہے ان سب نے اس کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا جتنی پیاری اس کی شکل ہے اتنی ہی پیاری اس کی آواز ہے۔ تو کہتی ہے میں گھر آئی اور تب سے میں اپنے آپ کو اس فیلنگ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اس سے جیلس ہو رہی ہوں۔ کہتی ہیں حالانکہ میں نے اس عورت کے لیے، اس کے ہسبینڈ کے لیے بڑی دعائیں کی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہم جاننے والے ہیں اور میں چاہتی ہوں وہ اپنی جگہ پہ بہت خوش رہے، لیکن جب سے میں آئی ہوں عجیب سی جیلسی ہے۔ کہتی ہیں رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلے میں نے فیئر اینڈ لولی لگائی ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے میں نے کریم لگائی ہے، کہ اتنی حد تک جیلسی تھی کہ وہ فیئر ہے اور میں فیئر نہیں ہوں، اس کی اتنی پیاری آواز ہے، یہ میری پیاری آواز نہیں۔ تو ان کو سب سے پہلے تو میں نے فون پہ جو ایڈوائس دی میں آپ کو وہی بتاتی ہوں۔ ان کو میں بتا رہی تھی کہ دیکھیں آپ اصل میں اس لڑکی سے جیلس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد والے لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں انہوں نے کبھی آپ کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا، یعنی ہم زندگی میں کسی کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، اپریشیٹ کرنے میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، یہ تو مفت کا کام ہے، لیکن کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا۔ اپنی ساس نے، اپنے گھر والوں نے کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کیا جو آپ نے کام کیا، جو آپ کام کر سکتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، جو اس عورت نے کیا وہ کر سکتی ہے، اس کے اندر اپنی کوالٹیز ہیں، آپ کے اندر اپنی کوالٹیز ہیں، لیکن آپ کے اپنے جب آپ کو تعریف نہیں کرتے اور جب وہ غیروں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر ایک سینس آف جیلسی آ جاتی ہے، اور یہ اس میں دوسرے انسان جسے آپ جیلس ہو رہے ہیں اس کا قصور نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد والے ہمیں اس کنڈیشن میں ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ، جیسے ایک بچہ ہے اس کو آپ بار بار ایک چیز پہ کمپیئر کر رہے ہیں
کہ دیکھو وہ تمہارا بھائی کتنا اچھا پڑھا ہے, دیکھو وہ تمہارا کزن کتنا آگے جا رہا ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے کزن سے اور اپنے فرینڈ سے چڑ جائے گا, حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوگا, ہمارے ارد گرد والے ہی ڈال دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت جو ہے نا جیلسی بہت زیادہ بری بیماری ہے, اور یہ ایک دفعہ جب لگ جاتی ہے کسی انسان کے لیے اور پھر بہت دور تک جاتی ہے. اللہ ہی ہے جو اس کو نکالے اور ہم تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کریں, ورنہ ہم اسی فیلنگ میں رہتے ہیں اور پھر اس انسان کے ہم ہر ایپ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. اب جیلسی جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہے آدمیوں کی نسبت, ٹھیک ہے. میں کل ہی اپنے بھائی سے ڈسکس کر رہی تھی, تو میں نے کہا کہ آدمیوں میں کس چیز کی جیلسی آتی ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ آدمیوں میں جیلسی کیا آتی ہے کہ جیسے اگر کوئی کوارا لڑکا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ میری جیسے بیماری ہے گرل فرینڈ کی, کہ اس کے پاس گرل فرینڈ ہے, اس کے پاس حرام ریلیشن ہے تو میرے پاس نہیں ہے, یا اس کی گرل فرینڈ پیاری ہے تو میری نہیں ہے, میری بیوی پیاری نہیں ہے تو اس کی بیوی پیاری ہے, اس کے بچے جو ہے وہ اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں, اس کے پاس اچھی جاب ہے, تو یہ ساری وجہ ہے. لیکن عورت کی جو جیلسی تھی, کیونکہ میں تو ایک عورت ہوں تو مجھے پتا کہ عورتوں میں جیلسی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور عورتوں کی جیلسی ان کے چہروں سے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کی باتوں سے بھی نظر, ان کی جو جیلسی ہے وہ تنقید میں بدل جاتی ہے اور وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, اور عورتیں کئی جگہوں پہ جیلس ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہاں کہاں جو ہے جیلسی ہوتی ہے اور اب اس کی قسمیں ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتی ہے نارمل جیلسی, ایک ہوتی ہے ایب نارمل جیلسی, ٹھیک ہے. ایب نارمل جیلسی میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ وہ سائڈ پہ ہو جائے, یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک امیچورٹی ہے. جو بندہ امیچور ہوتا ہے اور کسی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے, پھر جنونی ٹائپ ہوتا ہے کہ یہ بس انسان میرا ہے تو میرے پاس رہے گا, یہ چیز بس میری ہے تو میرے پاس رہے گی. اور یہ ایک مینٹل النس بھی ہے, یعنی ایک بیماری بھی ہے, اور سم ٹائم ہمارے برین کے اندر کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, اس کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ اب نارمل چیز ہے. جیسے اگر کوئی ہسبینڈ ہے تو وہ اپنی بیوی کے اتنا ہو جیلس ہو کہ یہ بس یہ میری ہے, یعنی obsessed ہو جائے کہ یہ باہر نہ جائے, یہ کسی سے بات نہ کرے, یہ اس طرح کی لپسٹک نہ لگائے, یہ اس طرح کے کپڑے نہ پہنے. تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی آپ کے ایب نارمل سی چیز ہے, تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. تو نارمل جیلسی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں, اس کا ایک نام ہے فرسٹ پوائنٹ کا رومانٹک جیلسی, آپ کہہ لیں اس کا نام رکھا ہے. لیکن یہ ہوتا کہاں ہے, یہ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہسبینڈ جو ہے وائف میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وائف اپنے ہسبینڈ کی کوئی کزن دیکھ لے یا اس کو لگے کہ کوئی بھی عورت اس کے کلوز جا رہی ہے تو اس کے اندر جیلسی آ جاتی ہے. اور سم ٹائم کوئی ہوتا بھی نہیں ہے لیکن خود ہی اس کے اندر انسیکیورٹی پلتی رہتی ہے, اگر کوئی آ گیا, اگر مجھ سے کچھ غلط ہو گیا, اگر میں ان کو خوش نہ رکھ سکی, تو یہ ایک قسم کی ان کے اندر جیلسی اور اینوی اور لو اسٹیم کہہ لیں یا کہہ لیں آپ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کر دیتی ہیں بہت زیادہ. تو یہ ہسبینڈ وائف میں ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج ہسبینڈ ہی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر وائف کو ہے جیلسی تو ہسبینڈ ٹھیک کر سکتا ہے, اگر ہسبینڈ کو جیلسی ہے تو وائف ٹھیک کر سکتی ہے. کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ہسبینڈ اگر وائف کو لگ رہا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ چکر ہے یا کسی کے ساتھ افیئر ہے یا اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے یا وہ کسی میں اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے, تو اس کو کانفیڈنس دے, اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کے ساتھ بات کرے, اس کو کہے کہ تم ہی سب کچھ ہو, تم ایسی بات نہ سوچو, کیونکہ یہ چیز یہ آپس میں بات کرنے سے ختم ہو سکتی ہے, ویسے نہیں. لیکن جب آپ آپس میں بات کریں گے تو اس میں کوئی اگریشن نہیں ہونا چاہیے, کوئی تانا نہیں ہونا چاہیے, کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہو گیا. آرام سے اور پیار سے بات کرنی ہے. اس کے بعد ایک جیلسی کہاں پہ آ جاتی ہے, جیسے آپ کام کر رہے ہیں اکٹھے, ٹھیک ہے, یعنی پاور کی جیلسی, ورک کی جیلسی. کوئی لڑکا تھا یا لڑکی تھی, آپ کا پارٹنر تھا, جو بھی تھا, کلاس میٹ تھا, وہ ینگ تھا اور اس کی کوالیفیکیشن اتنی زیادہ بھی نہیں تھی, لیکن وہ کام میں آپ سے آگے چلا گیا, یعنی اس کو اپرچونٹی زیادہ مل گئی, رائٹ, اس کو پروموشن مل گئی. اور آپ سوچیں گے کہ نہیں یہ تو اس قابل نہیں تھا, یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا, یعنی کہ میں یہ ڈیزرو کرتا تھا, اس کو کیوں مل گئی. اس کی پروموشن سے آپ جیلس ہوتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو جینے نہیں دے گی جب تک یہ کہ آپ یہ نہ سوچ لیں کہ ہاں الحمدللہ اس کی نصیب میں لکھا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ دے گا, ٹھیک ہے. اور ایک پازیٹیو چیز یہ کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا دوست ہے, یہ آگے جائے گا تو میرے لیے ہی ہیلپنگ ہینڈ ہو جائے گا, یعنی اس چیز میں مجھے ہی آسانی ہو جائے گی. جب آپ یہ سوچیں گے تو خود بخود جیلسی جو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی, اور سوچیں کہ میرے لیے آسانی آ رہی ہے,
ٹھیک ہے. یہ جو میرا دوست جو اوپر لیول پہ جا رہا ہے اس سے انشاءاللہ مجھے یہ آسانی آئے گی, اور جو اس کے نصیب میں وہ اس کو ملا مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا, تو اس کی جو خوشی ہے وہ اس کے ساتھ بانٹیں آپ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایک جیلسی ایک ایسی چیز ہے جیسے کوئی نرم سا صوفہ ہو اور اس کے اندر آپ ایک سوئی لگا دیں تو وہ کتنی پنچ کرتی ہے. اسی طرح سے جو جیلس پرسن ہے وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا, اس کو وہ سوئی بار بار پنچ کرتی رہتی ہے. سو اس کو آپ نے خود ہی ڈیل کرنا ہے اپنے ساتھ انشاءاللہ. اس کے علاوہ فرینڈز میں جیلسی آ جاتی ہے. جیسے یہ تو لڑکیوں میں تو بہت زیادہ, لڑکوں میں ہے لیکن لڑکیوں میں زیادہ ہے. لائک اگر میری فرینڈ ہے, وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, اور اگر اس کے پاس تیسری سہیلی نے آ کے اس سے آ کے سلام بھی لے لیا ہے تو یہ نہ ہو میری دوستی چھن جائے اور وہ میں لوز کٹ جاؤں, یا میرے سے زیادہ اس کو یہ پسند آ جائے, تو یہ ایک جیلسی آ جاتی ہے. اور لڑکیوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہے کہ بس تم میری ہو, تم نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے, تم نے کسی اور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں. تو یہ بھی ایک جیلسی کی فارم ہے. اس کے علاوہ ایک فیملی جیلسی ہے, جسے کہتے ہیں کلاسیکل فارم ہے جیلسی کی. وہ ہوتی ہے ہمارے بچوں کے اندر, یعنی امنگ سبلنگس. ایک بچے کو لگتا ہے کہ ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے دوسرے بہن بھائی سے اور مجھ سے پیار نہیں کرتی, رائٹ. یا آپ کے بھائی میں یا بہن میں کوئی کوالٹی ہے اور آپ اپنے سوچتے ہیں کہ آپ نے میری کوالٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بھی ایک جیلسی آ جاتی ہے. یہ ماں باپ مل کے اس بچے کے اندر سے جیلسی بچپن میں ختم کر دیں تو کر دیں, ورنہ یہ بڑے ہونے تک جیلسی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یعنی ماں باپ اس بچے کو جس کو سینس آف کمپلیکس ہے اس کو پیار دیں, اس کے ساتھ محبت سے بات کریں اور اس کو اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیں تاکہ اپنے بہن اور بھائی سے وہ جیلس نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ہے, اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو لڑکیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہے, اور کئی حد تک یہ میرے اندر بھی تھا, یہ کیوں ہے نہیں, وہ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں, بس ٹھیک ہے الحمدللہ. کبھی کبھی کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کو کسی جگہ پہ زیادہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے, یا اس کے اندر کوئی سمجھ لیں کہ فزیکل کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو اٹینشن زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو جب ماں باپ اس کو ٹینشن زیادہ دیتے ہیں تو دوسرے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت نہیں کرتے. تو یہ بھی جو ہے وہ فیملی جیلسی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ ہوگی ہم نے ساری جیلسی کی جو ہے وہ فارم پڑھی ہے. ایک اور جیلسی ہے جو آج کل بہت زیادہ آ گئی ہے, وہ ہے سیلیبریٹی کی جیلسی. یس, یہ بڑی خطرناک ہے. یعنی آپ نے ٹی وی پہ کسی کو دیکھا, کسی ایکٹریس کو, اور آپ نے دیکھا کہ واو اس کی کیا لائف ہے, اس کے پاس شیف ہے, اس کے پاس ہیئر سٹائلسٹ ہے, اس کے پاس فٹنس ٹرینر ہے, تو آپ کہتے ہیں وہ نئی شوز خریدتے ہیں, وہ کیا کیا نہیں کرتے, تو آپ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے کہ میں اس سیلیبریٹی کی طرح ہو جاؤں, تو آپ کہیں نہ کہیں اسے جیلس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. کتنے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ آپ ڈرگز لیتے ہیں اور وہ خوش نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی کسی کو آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے اس لائف کو کہ ہم بھی ایسا کریں گے. تو آپ لوگوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا, یہ ویسٹ آف انرجی ہے. ایک جیلسی آتی ہے باڈی امیج کی وجہ سے. یہ انسان کے لیے بہت زہریلی ہے. کیوں؟ کیونکہ سیلف ہیٹڈ ہے, یعنی آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میری باڈی پیاری نہیں ہے, یا میرا کلر جو ہے وہ پیارا نہیں ہے, میرا کمپلیکشن جو ہے وہ پیارا نہیں ہے, میں موٹی ہوں, میں پتلی ہوں, میرے بال ایسے ہیں, میری آنکھیں ایسی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ سے جو ہے نا بہت خفا رہنا شروع ہوتے ہیں, اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو آپ کی اپنے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے. دیکھیں, آپ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو دوسروں کی نہیں مل سکتی, رائٹ. اگر کسی کی کلرڈ آئیز ہیں تو وہ اب آپ کلرڈ آئیز نہیں لے سکتے. سو اب جو بھی آپ ہیں آپ اسی کے ساتھ خوش رہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں جو آپ کسی کے لیے, ہاں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے تو آپ بھی یہ ٹپس دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں. چلو یہ تو اچھی بات ہوگی. ٹھیک. ایک بندہ بہت اچھا بزنس مین ہے تو آپ بزنس کی ٹیکنیکس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اگر کسی کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دیا, آپ اس کو بدل نہیں سکتے, تو پھر آپ اپنے آپ سے نفرت کیوں کریں گے, یا اس انسان سے کیوں نفرت کریں گے کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہے. تو یہ جو ہے ایک آگ ہے جو اندر ہی اندر آپ کو ختم کرتی جائے گی. تو اب آپ جیسے ہیں اپنے آپ سے ویسے محبت کریں. آپ پرفیکٹ ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا. اب دیکھیں, ایک جیلسی جو ہم لوگ خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ,
ہم جتنی اچھی چیز ہوتے ہیں ان کو ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنی جو گندی لانڈری ہے نا وہ کبھی کسی کو نہیں دکھائیں گے, بری سائڈ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے. جو اچھی چیزیں ہم ان کو کانسٹنٹلی جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہ آپ سے جیلس کر جاتے ہیں, حسد کر جاتے ہیں. تو ان کی جو آنکھوں کی حاسدی جو نظریں ہیں وہ آپ سے وہ چیز بھی چھین لیں گی. تو اپنے آپ کو فری کریں اس کانسٹنٹ پریشر سے کہ میں کوئی چیز اپلوڈ کروں گی, کوئی بہت کول سی چیز اپلوڈ کروں گی اور مجھے اتنے کمنٹس اور اتنے لائکس آئیں گے. یہ بھی آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ بار بار لاگ ان ہوں گے فیس بک پہ, چیک کریں گے کتنے لائکس آئے ہیں, کتنے کمنٹس آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پکچر پہ اتنے لائک تھے, یا میری جیسے اگر کام کریں دعویٰ کا, تو میری آڈیو کو کتنے لوگوں نے سنا ہے, ان کے آڈیو کو کتنے لوگوں نے سنا ہے. تو یہ چیز پریشان کر دے گی. آپ نے دوسروں کی طرف دھیان نہیں دینا, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا ٹائم لمیٹڈ کر دینا ہے موبائل کے لیے. آپ نے جو چیزیں ہیں نا وہ انجوائے کرنی ہے, وہ جو بہت مومنٹ ہوتا ہے نا اس کو انجوائے کرنا ہے, فون کو سائڈ پہ کر دینا. تو سوشل میڈیا پہ جب ہم بہت زیادہ شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں آپ سے, اور کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی کوئی کمپلیکسٹی ہوتی ہے جس سے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں, میں نے یہ کھایا, میں نے وہ کھایا. کہیں نہ کہیں کمپلیکسٹی آپ کے اندر بھی ہے. سو اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بالکل آزاد کر دیں. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ویسا نہیں ہے. جو لوگ آپ کو سامنے ہیپی فیس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ہر بندہ فیس بک پہ اپنی اچھی سائڈ ہی دکھا رہا ہوتا ہے, بری سائڈ کوئی بھی نہیں دکھا رہا ہوتا. تو اس سے آپ نے کیا ہوش ہونا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جی, اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جو سائنز آف جیلسی ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی ہم سے جیلس ہے. رائٹ, دیکھیں جب آپ بلندی پہ جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے اور آپ بہت آگے جائیں, تو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے. دشمن مینز کہ حاسد ہوں گے, پیپل اراؤنڈ یو. ٹھیک ہے, تو اب ہوگا یہ کہ آپ کو بہت برا لگے گا کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, دے آر ناٹ پراؤڈ آف یو. وہ آپ سے فخر کرنے کی بجائے ایک نیگیٹو فیلنگ آپ کے لیے رکھیں گے, تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کہ ایسا کیوں ہے, میں نے تو ایسا نہیں کیا, اس کو میرے ساتھ مسئلہ ہی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو بندہ جیلس ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کی جھوٹی تعریف کرے گا, اور جیسے ہی آپ کمرے سے باہر جائیں گے آپ کی بد تعریفی کرنا شروع کر دے گا. تو کیا کریں ایسے لوگوں کا, کیا علاج کریں آپ, ان کو اچھے کمپلیمنٹس دیں. ٹھیک ہے نا, ان کا جب آپ ان کی اچھی چیز پر تعریف کریں گے تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا بھی یہ تعریف کرنے والا جینوئن انسان ہے. رائٹ, تو اس کے اندر صرف جیلسی جو ختم ہو جائے گی. اس انسان کی تعریف کریں, مطلب وہ تو قابل ترس انسان ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا ہوگا, جب آپ کو کوئی بھی کامیابی ملے گی تو وہ کیا کہیں گے, یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا. یعنی آپ کوئی بھی کام کر کے ان کو دکھائیں گے کہ دیکھیں میں نے ایسے کیا. گھر میں بھی اس طرح ہوتا ہے نا, آپ بڑی خوشی سے دکھاتے ہیں دیکھیں میں نے کیا کیا, اور اگلا بندہ کہ نہیں یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا, میں بھی کرتا تو ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, اور کوئی لوگ یہ کہتے ہیں تم نے تو اتنی محنت نہیں تھی کی, پھر کیسے اوپر چلے گئے. رائٹ, لائک ڈاؤن پلے یور سکسیس. تو وہ کہتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں. تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ہمبل کر لیں. ٹھیک ہے, ہمبل کر لیں, اور اپنی اچیومنٹ جو آپ کی ہیں اس میں آپ فارم رہیں, مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں کہ مجھے آگے جانا ہے, مجھے ادھر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. یہ جو بھی انسان بول رہا ہے چپ کر کے سن لے, سمجھ آئیے مجھ سے جیلس ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر کرے, اس کی جیلسی جو ختم کر دے. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اب وہ انسان کیا کرے گا, اپنے آپ کی کامیابیاں جو ہے نا آپ کے سامنے بتانا شروع کر دے گا. جہاں آپ کامیاب ہوئے ہیں وہ ساتھ ہی اپنی پرانی کامیابی لے آئے گا. ہو سکتا ہے وہ اتنا کامیاب ہو بھی نہ. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, ہاں آپ ان کی تعریف کریں, ہاں واقعی صحیح بات ہے, تاکہ ان کی جیلسی جو ہے نا اس کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جائے. ٹھیک ہے, اور کیا جب کوئی آپ سے جیلس کرتا ہے تو وہ امیٹیٹ کرتا ہے, یعنی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ بولتے ہیں ویسے بولنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے آپ ڈریس پہنتے ہیں ویسی ڈریسنگ کرتے ہیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو بیٹر فیل کروا سکے. جیسے میں نے سٹارٹ میں کی ایگزامپل دی کہ وہ جو آنٹی تھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فیئر لولی لگانا شروع کر دی کہ ہاں میں بھی فیئر ہوں, میں بھی فیئر ہوں. اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صحیح کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی. دیکھیں ایک ہے کہ اگر کوئی آپ کو کاپی کرتا ہے اچھے انداز میں, ٹھیک ہے, آپ کے اندر کوئی اچھی کوالٹیز ہیں اور وہ بھی اپنے اندر وہی کوالٹیز لانے کی کوشش کرے تو وہ اچھی بات ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جیلسی کے لیے کہ لوگوں نے اس کی اس بات پہ تعریف کی تو میں بھی اب یہی کروں گی تاکہ میری اس سے زیادہ تعریف ہو. تو یہ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جان بوجھ کے وہی کام وہی کپڑے پہننا شروع کر دیں گے جو آپ نے پہنے. ہو سکتا ہے وہ اتار کے رکھ بھی دیں, لیکن وہ وہی والے اس طرح کی کاپی خرید کے لے آئے. اور یہ کمپٹیٹو ہوتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ جو ہے کمپٹیشن لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھئی آپ ان کو سٹارٹ میں کہہ دیں میرا اور آپ کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اگر ہے تو وہ ان ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. ہیلدی کمپٹیشن اچھی بات ہے, جیسے مارکس میں ہوتا ہے,
کسی بھی چیز میں ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن انہیلدی کمپٹیشن میں آپ نے اس کو صاف منع کر دینا بھی یہ بات ہے۔ مجھے میری بہن ایک واقعہ سنا رہی تھی، بتا رہی تھی کہ ایک ایکٹریس تھی، ان کے انٹرویوز آتے ہیں نا، تو اس میں وہ بتا رہی تھی کہ شادی کے بعد جب میں شوٹ پہ گئی تو ہمارا جو ڈرامہ چل رہا تھا اس کے اندر ایک ہیروئن تھی، تو وہ مجھ سے جیلس کر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ بٹھایا، میں نے اس کو کہا میری بات سنو، مین ہیروئن تم ہی ہو، میرے بچے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، میرا شوہر ہے، مجھے کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس بندے سے بات کی بھی، میں تمہاری کمپٹیشن سے باہر ہوں، تم آزاد رہو، جو تم ہو وہ تم ہو، وہ میں نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ تو اس کو بولیں کہ بھئی میں آپ کی کمپٹیشن میں ہوں ہی نہیں، رائٹ؟ اور اگر کمپٹیشن ہو بھی تو وہ ہیلدی ہو، انہیلدی نہ ہو۔ تو یہ وہ سمٹمز ہیں جس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سے کوئی جو ہے انسان جو ہے وہ جیلس ہے۔ اور اگر آپ جیلس ہو جائیں، اگر آپ کسی سے جیلس ہو جائیں، لائک زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ انسان جیلس تو ہو ہی جاتا ہے نا؟ تو کیا کرنا ہے آپ نے، جو خوبی اس کے اندر ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، جس چیز پہ آپ جیلس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یا رب العالمین یہ مجھے بھی عطا کر، یہ تیرا فضل ہے تو مجھے بھی دے۔ اللہم انی اسألک مجھے ذہن سے نکل کے دعا، اللہم اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ یہ فضل مجھے بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں جیلس نہیں ہونا، وہ خوبی اپنانے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ وہ اپنا سکتے ہیں، ادروائز اپریشیٹ کریں دوسروں کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اور زیادہ نیچے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی کہ بھئی دیکھو وہ کتنی اچھی آرٹسٹ ہے، کتنی اچھی کوک ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے ایک دفعہ بھنڈیاں بنائی تھی تو اس میں تو نمک ہی بہت زیادہ تھا۔ تو جب آپ بیسیکلی دوسرے کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی آپ اندر ہی اندر سے خود نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بری فیلنگ آ گئی ہے نا؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے کی تعریف کرنی ہے، جس کے اندر وہ کوالٹی آپ کے اندر نہیں ہے فوراً سے آپ اس کو کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر سے جو جیلسی والی فیلنگ ہے وہ فوراً باہر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کر کے دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ محنتی ہیں تو یاد رکھیں کہ محنتی لوگ کسی سے جیلس نہیں ہوتے، وہ محنت کر کے اپنی تقدیر بدلنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو ابھی تک آپ جیلس ہو رہے ہیں تو مطلب آپ محنتی لوگوں میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ محنتی لوگ کسی سے جیلس نہیں ہوتے۔ رشک کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کسی کی خوبی ہے تو آپ کے اللہ نے کمال کی خوبی دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن ماشاءاللہ کہیں آپ، رائٹ؟ مقابلہ چھوڑ دیں، اپنے آپ سے مقابلہ کریں آپ، کل میں کیا تھی، کل میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں، رائٹ؟ اپنے آپ سے مقابلہ کریں آپ، لیکن دوسرے سے مقابلہ نہ کریں۔ میں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ دوسروں کی نہیں لے سکتے، کسی کے بال آپ نہیں لے سکتے، رائٹ؟ کسی آنکھوں کا کلر آپ نہیں لے سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں لے سکتے، یہ والا مقابلہ آپ چھوڑ دیں۔ ہاں کوئی بہت اوپر جا رہا ہے پڑھائی میں تو آپ بھی پڑھیں، کمپٹیشن لگائیں، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ اس کے مارکس کم آئیں۔ اکثر بچے جب بچوں کا جب ٹیسٹ ملتا ہے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مارکس اتنے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کرے اس کا مجھ سے کم ہو، اللہ کرے اس کا مجھ سے کم ہو، یعنی آپ کے تو آگے لیکن اب آپ یہ وش کریں کہ دوسرے کے آپ سے کم ہو، تو دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن لگا رہے ہیں آپ، اور یہ ہیلدی کمپٹیشن تو نہ ہوا نا کہ اس کے مجھ سے کم آئے، ٹھیک ہے۔ آپ سب محنت کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر جس کو دے گا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، بڑا پن اور اسٹیٹس اور پار یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے دے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے جیلس کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگنور کرنا شروع کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ایک دو پوائنٹس اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ سوچیں یہ مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ خوش ہونا شروع کریں، مطلب میرے میں کچھ ہے، یعنی کچھ تو ہے میرے اندر جو لوگ مجھ سے انسپائر ہو رہے ہیں، مجھ سے خوش ہو رہے ہیں یا مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور جو جیلس ہے آپ کیا کریں، آپ اس نے کی کر دیں، اسے احسان کر دیں، یعنی آپ اپنے کسی حاسد کو پائیں نا تو اس کو پانی پلائیں کہ بھئی دنیا کو تو پتہ نہیں چلا کہ میں کامیاب ہونے والی ہوں، اس کو سب سے پہلے پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں، میں کامیاب ہونے والی ہوں، اس کو پانی پلائیں، الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ واقعی آپ سے جیلس کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں آپ، اور اپنے لیے پڑھیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کہ جو تاکہ آپ کے اندر بھی یہ چیز نہ آئے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوالٹی ہے تو آپ کے اندر آ سکتا ہے کہ واو، آپ بڑا پن آ جائے گا، سپیریورٹی آ جائے گی کہ میرے پاس کیا ہے۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مطلب نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اللہ کی دین ہے، میرا تو اس میں کچھ نہیں، یہ میرے اندر جو خوبی آئی ہے یہ بھی اللہ کا کمال ہے،
یہ اللہ کی مہربانی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کوئی چیز خوبی دیتا ہے تو وہ اس کا محافظ بھی بن جاتا ہے. تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بالکل بھی کہ اب یہ میرے اندر کوالٹی آ گئی ہے, اب آپ وہ چھپا بھی نہیں سکتے. سپوز اگر مجھے بولنا آتا ہے اور میں بولوں نہیں میں نے بولنا نہیں ہے, میں نے اس کو چھپا کے رکھنا ہے, کوئی انسان سے جیلس ہو جائے گا, تو آپ دعا پڑھیں اور اپنا کام شروع کریں. ٹھیک ہے. اگر اللہ نے مجھے خوبی دی ہے تو اللہ اس کا محافظ ہے, میں دعا پڑھوں گا, دیٹس اٹ. اور جو آپ کے حاسد ہیں ان کے لیے کیا کرنی ہے, آپ کو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. جیسے دیکھیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے, آپ نے طائف والوں میں, آپ کو پتہ ہے, یاد ہے کہ لڑکوں نے کیا کیا تھا, ان کو پتھر مارے تھے اور ان کے جوتوں سے خون نکل آیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اگر آپ حکم کریں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دبا دیں ہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں, یعنی مفہوم بتا رہی ہوں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک انسان کوئی ایسا اٹھ جائے جو مطلب کہ نیک ہو اور آگے سے دین کا کام کرے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو ہم نے بھی ایسی کرنا ہے, اس بندے کو معاف کرتے ہیں, اس کے حق میں دعا کریں, کیا پتہ اس کی آنے والی نسلیں, اس کی اولاد, اس کے بہن بھائی وہی آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جائے, وہی آپ کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ. اس کے علاوہ دیکھیں حاسدوں سے, یہ حسد جو ہے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے, جیسے آپ سورہ فلق پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے نا, تو اس میں دیکھیں آپ اپنے صبح شام کی اذکار جو ہے نا وہ ٹائم پہ کریں, کیونکہ سم ٹائم آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ واقعی کوئی آپ سے جیلس بھی ہے کہ نہیں. یہ تو میں نے سمٹم بتایا کہ جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آپ سے جیلس ہے, لیکن کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ اگر کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کا دشمن ہے, رائٹ. تو جیسے قرآن میں آتا ہے ومن شر حاسد اذا حسد, کہو حاسد کی شر سے تیری پناہ لیتا ہوں. تو آپ اپنے صبح شام کے اذکار کریں اور موعظتین جو ہیں یہ بھی پڑھیں, اور یہ لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اپنی چیزوں کو, اچھا اپنی خوشیوں کو نہ چھپانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. اپنی اچیومنٹ کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے نہ شیئر کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا. تو اپنی خوشیوں کو چھپانا شروع کریں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ اچیومنٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں. تو اس میں کیا کریں کہ آپ کے نظر کی جو ساری حفاظت کی دعائیں ہیں یہ سب کچھ آپ نے پڑھی ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب جو ہے آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کوئی گڑبڑ چل رہی ہے, اور آپ اس فیلنگ کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تو بیٹھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اپنے جو فیئرز ہیں ان کو ایکسپریس کریں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, رائٹ. جو اپنی انسیکیورٹیز ہیں ان کو کانکوئر کریں, ان کے اوپر دھیان دیں کہ میں کس وجہ سے میں انسیکیور ہو رہی ہوں. میں اپنی فرینڈ سے انسیکیور ہو رہی ہوں, اپنے ہسبینڈ سے انسیکیور ہو رہی ہوں. ان سے بات کریں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے بات کریں بھی یہ میں فیل کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی. اور یہ کہ جو آپ کا پریزنٹ مومنٹ ہے نا اس کو انجوائے کیا کریں. جو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس چیز کو جو ہے نا آپ انجوائے کیا کریں. یہ نہ دیکھیں تو دوسرے کے پاس کیا ہے یا میرے پاس یہ ہوگا تو ہی میں خوش رہوں گی, یہ چیزیں نکال دیں اپنے اندر سے. اب ہسبینڈ وائف میں ایک بات بہت زیادہ آتی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کی جو فیس بک ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ بہت زیادہ چیک کرتی ہیں عورتیں, جسے ہم اسپائنگ کہتے ہیں, مانیٹرنگ کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا کیا, کہاں پوسٹ کیا, کہاں لائک کی, کہاں شیئر کیا, میں دیکھوں. اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ان کے اندر جیلسی آ جاتی ہے. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. فیس بک جو ہے وہ ریئل ورلڈ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ جا کے آپ نے یہ سب کچھ کام نہیں کرنا. لوگ جو کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. تو اس چیز پہ آپ نے یقین نہیں کرنا اور یہاں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اس کے علاوہ اپنے آپ کو اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے میں اس کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی, یا میں پیاری نہیں ہوں, یا ہمارا ریلیشن ہیلدی نہیں ہے, تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر خود کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ نہیں الحمدللہ میں اپنا بیسٹ شاٹ دے رہی ہوں اور جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں. آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے پارٹنر کی آنکھوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا. جتنا اگر آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں, اپنی باڈی سے خوش نہیں ہیں, تو آپ کا ایک ہیلدی ریلیشن تو ہو ہی نہیں سکتا. سو آپ نے اپنے جو پارٹنر سے ڈسکس کرنا ہے. اور دیکھیں کبھی اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے سپوز کہ آپ کے پارٹنر کا کوئی افیئر تھا یا ہے, تو اس میں آپ نے یا سارٹ آؤٹ کر کے, اگر تو آپ اس کے ساتھ وہ ختم نہیں کرنا چاہتا, اس ریلیشن کو, اس افیئر کو نہیں ختم کرنا چاہتا, آپ تو علیحدہ ہو جاتے ہیں, رائٹ. کیونکہ آپ اس زندگی کو آگے تک لے کے نہیں جا سکتے. اور اگر آپ کو کچھ ایسا پتہ چل گیا ہے اور آپ آرام سے اپنے ہسبینڈ سے بات کریں, طنز کیے بغیر,
دشمنی کیے بغیر بھئی ایسی ایسی بات ہے, مجھے ایسے پتا چلے کیا ایسی بات ہے, اور اگر وہ اس کے اوپر سوری کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر اس پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو فیصلہ کیسے کرنا ہے. لیکن اسٹوپڈ تھنگس پہ جیلسی کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ایک دوسرے کو لو دیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے اسپاؤس میں, آپ کے پارٹنر میں, فرینڈس میں, ہر جگہ پہ اگر کوئی انسیکیور ہے تو اس کو بٹھائیں اور اس کو سمجھائیں. یہ آپ ہی دور کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں دور کر سکتا کہ تم میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک جیلس انسان ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے اور کتنا انسان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے چیز. لیکن دیکھیں کبھی نہ کبھی زندگی میں اس فیلنگ سے آپ کا واسطہ ہوتا ہی ہوتا ہے, رائٹ. تو اس کو آپ نے بھیڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ ہوں کہ دل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ آپ نے اس کو یہ کوالٹی دی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیں, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فضل چاہیے, مجھے بھی عطا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے جیلس ہے تو آپ اس کی تعریف کریں تاکہ وہ جو یہ بری لائف گزارا ہے اس سے وہ باہر نکل آئے, رائٹ. سم ٹائم آپ پریشان ہو رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس کو میرے سے کیا تکلیف ہے, وہ مجھ سے کیوں جیلس ہو رہا ہے, کیوں جیلس ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا فوکس شفٹ کریں, ورنہ آپ اپنی ساری انرجیز جو ہیں وہ یہاں ہی ضائع کر دیں گے. آپ کو بہت کام کرنے آگے, تو بی کانفیڈنٹ, ٹھیک ہے. اور اب اپنی جو ابیلٹیز ہیں ان کو یوز کرنا شروع کریں. اگر آپ دوسروں میں وہ چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو کریں. آپ شاید آپ کے سامنے وہ آئے اس لیے ہے کہ آپ اس سے جیلس ہوں اور آگے آپ اچھا کام کر سکیں. سو فوکس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور دوسروں کو پروو نہیں کرنا کہ آپ ہیں کیا چیز, ٹھیک ہے. ہم دوسروں کو پروف کرتے کرتے جو ہے نا وہ خود ڈس اپروو ہو جاتے ہیں اور خود جیلسی کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور جو اللہ کی تقسیم ہے نا اس سے راضی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے حق میں کیا وہ بہترین کیا. جو اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے جس طریقے سے مال, اولاد, جسم, خوبصورتی, ریلیشنز, یہ اللہ نے کیا. آپ اللہ سے راضی ہو کے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنے زیادہ موقع آپ کو فراہم کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی کسی کو آپ دیکھیں آپ سے اوپر جا رہا ہے, پار میں, اسٹیٹس میں اوپر جا رہا ہے, اس کی تعریف کریں, اس کو ماشاءاللہ کہیں. سم ٹائم آپ کو کوئی چیز ملی ہے, شیشے میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے آپ پہ خود ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں, ٹھیک ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے, میرے اندر تو ایسی بات نہیں, یہ خوبی بھی آپ نہیں ڈالی ہے, سو اس کو پروٹیکٹ بھی آپ کریں. اور صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ لازمی پڑھیں, ٹھیک ہے. صبح شام کے اذکار کبھی بھی نہیں بھولنے کیونکہ اس میں نظر بد کی جو دعائیں ہیں وہ لازمی پڑھنے ہیں, معوذتین جو ہے وہ لازمی پڑھنے ہیں. اور ہم نے اس فیلنگ سے باہر نکلنا ہے کیونکہ یہ وہ آگ ہے, یہ وہ گڑھا ہے جس کو ہم خود اپنے لیے کھودتے ہیں. ایک سو وہ ہے کہ کوئی آپ سے جیلس کرتا ہے تو وہ اللہ کے سپورٹ کریں, اللہ ہی اس کو ٹھیک کرے گا. ہم کوشش کر سکتے ہیں سم ٹائم, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسے پیار کریں, آپ اسے بات کریں, آپ اس کی اچیومنٹ پہ اس کی تعریف کریں, یہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن کئی جگہ پر آپ کچھ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ کیا کریں گے, آپ اللہ سے اس کے حق میں دعا کریں گے اور اپنا کام جاری کر دیں گے. آپ نے وہاں رکنا نہیں ہے, بس یہ بات یاد رکھیں. آپ نے وہ کام کرنے ہیں اور کر کے رہنا. اگر آپ فوکس اپنا یہ رکھ دیں گے کہ وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں جیلس ہے, میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے, تو اپنا سارا ٹائم اور اپنی ساری انرجی ویسٹ کر دیں گے. سو اپنی لائف کو اب ایک نیا ٹرن دیں. اگر آپ کو اپنے کسی بہن بھائی سے جیلسی ہے سو ان کی تعریف کریں, تعریف کرنا شروع کریں. اور اگر آپ اچھے پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کو جیلسی میں جانے سے پہلے ہی بچا لیں, ان کو کمپیئر ہی نہ کریں, بالکل کمپیئر نہ کریں. اور اگر ایک بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ فزیکلی باقی بچوں کی طرح فٹ نہیں ہے تو اس کو اتنا زیادہ کانفیڈنس دیں کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے ہی نہ, رائٹ. کتنے میں نے دیکھے ہیں اسپیکرز ہیں کہ ان کے گھر والوں نے ان کو اتنا سپورٹ کیا کہ وہ چھا گئے دنیا کے اوپر. تو یہ ارد گرد کا جو آپ کا سارا سسٹم ہے یہ آپ کو سپورٹ کرے تو آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اگر آپ میاں بیوی ہیں سو آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, آپ اس چیز کو باہر نکالیں. تو یہ وہی نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے شیئر کریں گے تو آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو دل ہے نا وہ آپ کے قبضے میں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, تو میں دل سے جو ساری فیلنگز ہیں نا اس کو باہر نکال دیں اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے, ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا میں اس پہ راضی ہوں. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی باڈی کے ساتھ خوش رہیں, اپنے فیچرز کے ساتھ خوش رہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ بیسٹ ہے.
آپ ہے تو بری اگزامپل، لیکن مثال کے طور پہ میں ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہمیں دیکھتے ہیں میڈیا پہ کہ کتنی ماڈلز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنی فیس ان کا کتنا ڈل ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کالا کالا ہوتا ہے، اور فزیک بھی اتنی پتلی، لیکن دے آر سو کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے، کتنی کانفیڈنٹ، اور کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. یہ تو ایک نیگیٹو مثال ہے نا. تو اب دیکھیں بلال جو تھے حبشی تھے جو اذان دیتے تھے، ان کے بارے میں جب آتا ان کے فیچرز کیسے تھے، ان کا کلر کیسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام کیا عطا کیا. ایٹ دا اینڈ آپ کی سیرت کاؤنٹ ہوتی ہے، آپ کی صورت کاؤنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ اندر سے کیا ہے، اصل چیز یہی کاؤنٹ ہوتی ہے. سو اندر سے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. کوئی بھی آپ سے جیلس ہو رہا ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹائم وہاں پہ ویسٹ کریں. آپ نے ٹائم لگانا ہے اپنے اندر. ابھی بھی اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں میں اس کو ختم نہیں کر سکتی، تو اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. پھر اس آگ میں آپ ساری زندگی جلتے رہیں گے اور یہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اور ایسا انسان جو ہے نا وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ایسا انسان اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، ایسا انسان سیڈ رہنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور وہ خوش نہیں رہ سکتا کبھی بھی. سو یہ اس سب کو ہم نے سم اپ کر لیا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ہمارے حاسد موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حسد سے ہمیں بچائے، ان کے شر سے ہمیں بچائے، اور ان کو اپنی زندگی میں اتنا مگن اور اتنا خوش کر دے کہ وہ ہماری طرف دھیان نہ دیں. رائٹ. اور اگر ہم کسی سے جیلس کرتے ہیں یا زندگی میں ہم کبھی کسی سے جیلس ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے. آمین. کوئی بھی کوشچن ہو آپ کو تو آپ جو ہے وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں موٹیویشنل آڈیوز منیبہ فاطمہ پہ بھی، اور اسی پیج پہ بھی دا اسپریڈنگ اسلام پہ بھی. انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ سیشن میں ضرور جواب دوں گی، اور نیکسٹ جو سیشن ہوگا وہ بھی سرپرائز ہے. دیکھیں آپ کس ٹاپک پہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اپنی دعا میں بہت یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.